मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। तारीख में एक मशहूर शख्सियत गुजरे हैं, नाम नहीं बताऊंगा। वो एक हिंदू पे आशिक थे, हिंदू लड़के पे, जिसका नाम था लब्बे चंद। एक हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा शायर गुजरा है। मोहब्बत का भी एक ज़ौक़ होता है, किससे मोहब्बत करनी है, किससे दिल लगाना है। जिनका ज़ौक़ नज़र बुलंद होता है उनको छोटे मोटे हसीनों से मोहब्बत, बोलो भाई, नहीं होती, लिफ्ट ही नहीं कराते। उनके हुस्नो जमाल का मयार ऊंचा होता है। हमारे हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला के दौर में किसी ने हज़रत को ख़त लिखा कि मुझे किसी लड़के से अल्लाह माफ़ फरमाए इश्क हो गया है और मैं पागल हो गया हूँ, ये हो गया है, वो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया है, मेरे दिल से उसकी मोहब्बत निकालें किसी तरह। तो हज़रत ने जब उस लड़के को देखा जिसका उसने नाम लिया, हमारे हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला एक शेर अक्सर पढ़ा करते थे, अरे ये क्या जुल्म कर रहा है कि मरने वालों पे मर रहा है। अरे ये क्या जुल्म कर रहा है कि मरने वालों पे मर रहा है। जो दम हसीनों का भर रहा है बुलंद ज़ौक़ नज़र नहीं है। नज़र का जो ज़ौक़ है ना वो बुलंद नहीं है, घटिया सोच आप कह सकते हैं। बाज़ लोगों का ज़ौक़ बुलंद होता है, बाज़ का ज़ौक़, भाई लोग कहते हैं ना खाने में आपका ज़ौक़ क्या है, आप बोल दो पकोड़े शौक़ से खाता हूँ, तो ज़ौक़ अकल जो है, खाने का जो ज़ौक़ है वो बुलंद, बोलो नहीं आजकल के उर्फ में, वरना ये कोई बुरी बात नहीं है पकोड़े शौक़ से खाना। अंडे वाला बर्गर शौक़ से खाते हैं, ये जिंगर बर्गर शौक़ से खाते हैं, आप कहते हैं अंडे वाला बुलंद, आपका ज़ौक़ गरीबों वाला है। जो मछली खाने के जिनको ज़ौक़ है, जो हकीकत में मछली खाने वाले हैं, उनको दर्जनों किस्मों के नाम भी पता होते हैं, देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं, ताज़ा है, बासी है, फ्रेश है, 2 नंबर माल है, 1 नंबर माल है। पकाने के दर्जनों तरीके भी पता है उनको। ये मैं ज़ौक़ नज़र को डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि शायर का मतलब क्या है। फिर मछली में इतना मज़ा नहीं आता जितना इस शेर को समझने में मज़ा आएगा। तो जो मछली खाने वाले लोग होते हैं वो इस तरह नहीं खाते जिस तरह वो लोग खाते हैं जो खाने वाले नहीं हैं, कभी कभार खा लेते हैं। वो दर्जनों किस्म की डिशें बनाते हैं मछली की। तो आप अगर उनसे कहें ये क्या कर रहे हो, ये कैसे बना रहे हो, तो वो कहेगा तुम मछली खाने का ज़ौक़ है कुछ, कभी मछली खाई भी है? तो आप कहोगे हाँ खाई है। कह रहे ये इसको खाना नहीं कहते, मछली खाने वाले नहीं हो, आप खा लेते हो, खाने वाले नहीं हो। बिरयानी का जो ज़ौक़ है, जो कराची और हैदराबाद में और इंडिया में है, पूरे पाकिस्तान में कहीं और नहीं। अब बिरयानी खाने का जिसको ज़ौक़ हो, पंजाब में उसको बिरयानी के अलावा दुनिया की हर चीज़ मिलेगी। बिरयानी क्योंकि उनको बिरयानी का ज़ौक़ नहीं है, लिहाजा वो बिरयानी के नाम पे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हमें खिला देते हैं। ये बिरयानी, हम भी ईमान बिल गैब ला के बिरयानी दिल खुश करने के लिए मैं नियत करता हूँ बिरयानी खाने की, खा ली, भाई खुश हो जाएगा। और हमें पता है वो बिरयानी नहीं। सऊदी अरब में होटल हैं, जगह जगह लिखा हुआ है पाकिस्तानी बिरयानी दस्तयाब है, लेकिन होती नहीं है। तो इसको कहते हैं भाई तुम बिरयानी खाने वाले लोगों में से नहीं हो। जो खाने वाले होते हैं वो ये नहीं, ये तो दिल खुश करने के लिए खाते हैं, उनको बिरयानी चाहिए, बिरयानी। तो हर चीज का एक ज़ौक़ होता है ना, एक बुलंद होता है और एक उसमें कम ज़ौक़ होता है। तो ऐसे ही याद रखो मोहब्बत का भी एक ज़ौक़ होता है, किससे मोहब्बत करनी है, किससे दिल लगाना है। जिनका ज़ौक़ नज़र बुलंद होता है उनको छोटे मोटे हसीनों से मोहब्बत
بولو بھائی نہیں ہوتی, لفٹ ہی نہیں کراتے. ان کے حسن و جمال کا معیار اونچا ہوتا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں کسی نے حضرت کو خط لکھا کہ مجھے کسی لڑکے سے اللہ معاف فرمائے عشق ہو گیا ہے اور میں پاگل ہو گیا ہوں, یہ ہو گیا ہے, وہ بہت زیادہ دماغ خراب ہو گیا ہے, میرے دل سے اس کی محبت نکالیں کسی طرح. تو حضرت نے جب اس لڑکے کو دیکھا جس کا اس نے نام لیا, حضرت فرماتے ہیں بیچارہ نہ کوئی ناک نقش, اس کے کلر بھی بلیک, اور تاریخ میں ایک مشہور شخصیت گزرے ہیں, نام نہیں بتاؤں گا, وہ ایک ہندو پہ عاشق تھے, ہندو لڑکے پہ جس کا نام تھا لبھے چند. ایک ہسٹری میں ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے, اردو اور پنجابی شاعری میں دونوں میں, میں نام نہیں بتاؤں گا, بلا وجہ کسی کو بدنام کرنے کا کیا فائدہ. تو وہ ہندو پہ عاشق تھا, ایک لڑکا ہندو بھی لڑکا, اور اس کا نام کیا تھا لڑکے کا, لبھے چند, ابے نندر نہیں, لبھے چند. تو حضرت فرمایا کرتے تھے اتنا بڑا شاعر اور اتنی شہرت پائی اس نے, عشق بھی کس سے ہوا وہی ایک لڑکے سے, وہ بھی بیچارہ ہندو کسی گاؤں کا. تو حضرت پھر نقشہ کھینچا کرتے تھے کہ کیسا ہوگا وہ, ناک بہ رہی ہوگی, گاؤں کے بچے بیچارے سیدھے سادے سے ہوتے ہیں نا, سڑپے مارتا ہوگا ناک کے اوپر کرنے کے لیے. تو حضرت نے جب اس بلیک کو دیکھا نا جس پہ عاشق تھا, اور نے فرمایا کہ اللہ کے بندے کیا ہو گیا, تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے بھائی. لڑکے پہ عشق تو چاہے کتنا خوبصورت ہو, وہ بلند ذوق نظر ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اللہ نے مرد کے لیے عورت کو بنایا ہے. جو لڑکوں پہ عاشق ہو رہا ہے وہ تو ویسے ہی بہت ہی گھٹیا ہے, بہت ہی گھٹیا. تبھی تو لوط علیہ السلام نے کہا تھا انی لعملکم من القالین, میں بہت, مجھے گھن آتی ہے, نفرت کرتا ہوں تمہارے اس عمل سے. میں تم گندگی میں کیوں جا رہے ہو. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ, اللہ نے عورت پیدا کی ہے مرد کے لیے, ان کو چھوڑ دیا ان کے پیچھے, یہ تو تمہارے جیسے مرد ہیں. اس لیے پناہ مانگا کرو اللہ کی. یہ جو لڑکوں کا عشق ہے یہ نیچر کے خلاف ہے, نیچر سے بغاوت ہے, یہ گندگی ہے. تو خیر, اب وہ جو میں نے بتایا کہ معیار لوگوں کا مختلف ہوتا ہے. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام پر زلیخا جسے کہا جاتا ہے, اس کا نام پتہ نہیں کیا تھا, لیکن بہرحال تاریخ کی کتابوں میں زلیخا لکھا ہے, تو ہم بھی زلیخا ہی کہہ دیتے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تو نہیں ہے. زلیخا عاشق ہوئی کس پر, یوسف علیہ السلام پر. یہ جو زلیخا تھی یہ بادشاہ کی بیوی, اور حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت ایک بطور, یوں سمجھ لیں کہ ایک لے پالک ہوتا ہے, جیسے کوئی بازار سے فروخت شدہ غلام خریدے گئے تھے نا, تو اس کا معاشرے میں مقام نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں اس کو تو ہم نے فلاں جگہ سے خریدا تھا, اس کے تو ابا کا نہیں پتا, اماں کا نہیں پتا کہاں رہتے ہیں, ہم نے ٹھکانہ دیا, ہم نے احسان کیا. آپ کو پتا ہے بادشاہوں کا معیار ذوق نظر اونچا ہوتا ہے, اور بادشاہوں شاہی گھرانے کی عورتوں کا ذوق نظر بھی, یہ جو ڈرائیور کے ساتھ بھاگ گئی اور فلانا ہو گیا, یہ جو اس قسم کے واقعات آتے ہیں نا, یہ وہ ہیں جن کا ذوق نظر انتہائی گھٹیا ہوتا ہے. بھاگنا تھا تو اس دوسری کمپنی کے باس کے ساتھ بھاگ جاتی, یہ والا ٹھیک ہے نا, وہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے. تو زلیخا کو عشق ہوا کس سے, اپنے گھر میں ایک پلنے والے نوجوان سے, جس کا دنیاوی لحاظ سے وہ مقام ہرگز نہیں تھا, نہ وہ شاہی خاندان کے,
نہ وہ اس کنٹری کے. آپ کو پتا ہے دوسری کنٹری کے لوگوں کو اپنے ملک میں قبول کرنا بھی آسان نہیں ہوتا. لوگ ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں, یہ غیر ہے. اور یاد رکھو یہ کتا پن ہے. کسی دوسری قوم کے آدمی کو اپنی قوم میں ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھنا, یہ کون سا پن ہے؟ بولو نا, کتا پن ہے. یہ کتوں کی خصلت ہے. آپ پاکستانی ہیں, آپ کے ملک میں کوئی دوسری کنٹری کا آدمی, آپ حسد کر رہے ہیں ہمارے ملک میں کیوں آیا ہوا ہے. آپ کراچی کے ہیں, کوئی دوسری قوم کا آدمی کراچی میں آ گیا, رہ رہا ہے یہاں پہ, اوے تم ادھر کے ہو, تم یہاں کیوں رہ رہے ہو. آپ کراچی کے ہیں, آپ کے پی کے میں جا کے رہ رہے ہیں, وہاں آپ کو کوئی ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے, اوے تم تو اردو بولتے ہو, تم یہاں کیا کر رہے ہو. آپ بلوچستان کے ہیں اور آپ پنجاب میں جا کے رہنا شروع کر دیں, پنجاب والے ٹیڑھی نظروں سے دیکھیں, تم بلوچ یہاں کیا کر رہے ہو, تو پنجاب تو ہمارا ہے. تو یہ کون, اور بلوچ پنجابیوں کو اس طرح نگاہوں سے دیکھنے لگے, تم تو پنجاب کے ہو, تم بلوچستان میں کیا کر رہے ہو. تو یہ کون سا پن ہے؟ کتا پن. یہ خصلت کس کی, جانوروں میں کس کی ہوتی ہے؟ کتے کی. کتا اپنی گلی میں دوسری قوم کے کتے کو برداشت, بولو بھائی, نہیں کرتا, نہیں کرتا. تو میرا دال روٹی میری یہاں سے, تو یہاں کیا کر رہا ہے, تو نہیں برداشت کرتا. اور جو انسانوں کی صفات ہے نا, وہ ہے گلے لگانا. قرآن مجید نے مسافروں پہ احسان کرنے کا حکم دیا, تو مسافر تو اجنبی ہوتا ہے نا. اسلام نے ایسا کلچر بنایا تھا نا صحابہ کا, اس کے اثرات آج تک نظر آتے ہیں, جن میں ہیں باقی, کہ مسافر کو دیکھ کر ہمارے حضرت ایک واقعہ بتایا کرتے تھے نا, اندرون سندھ گئے تو ایک سندھی بیچارہ اتنا غریب جھونپڑا اس کے پاس, ٹوٹا پھوٹا, اور وہ گدھی جو تھی نا اس کی کا غربت سے اس کی پچھلی دونوں ٹانگوں کے گھٹنے ٹکرا رہے تھے آپس میں. دیکھا ہوگا نا, جب زیادہ غربت ہوتی ہے تو پچھلی دونوں ٹانگیں آپس میں مل جاتی ہیں, ایسے شیپ بن جاتے ہیں. اتنا غریب, قوم بھی الگ, وہ سندھی تھا, ہمارے حضرت تھے پنجاب کے, لدھیانہ. زبانوں میں فرق, علاقے میں فرق. حضرت فرماتے ہیں ہم راستہ بھول گئے, تو وہ سندھی بھائی آیا, اس نے حضرت کو گھر میں بٹھایا. حضرت نے فرمایا کہ میں راستہ بھول گیا ہوں. گھوڑے پہ سفر کر رہے تھے حضرت, تو ریگستان ہے, آپ کو پتہ ہے اندرون سندھ بڑے لمبے لمبے راستے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں اس کی غربت دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں تو ہمارے لیے گزارا ممکن نہیں ہے, اس کے پاس اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, مجھے کیا کھلائے گا یہ. تو حضرت نے ارادہ کیا بھائی نکلتے ہیں یہاں سے. تو اس نے کہا کہ سندھی زبان میں کہا, پتہ نہیں سکر آئے ڈکر نہ آئے, کوئی قحط کا زمانہ تھوڑی ہے کہ آپ یہاں سے جا رہے ہو, بارشیں ہو رہی ہیں الحمدللہ, رزق کی فراوانی ہے, بیٹھو ادھر ہی رہو گے. جتنا روکھا سوکھا اللہ نے دیا ہے دونوں مل کے کھا لیں. یہ خاندانی ہونے کی علامت ہوتی. کتا پن یہ ہے کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے, پنجابی یہاں کیا کر رہا ہے یہاں پہ. حضرت تو خط کاٹ بھی حضرت کا پنجاب جیسا تھا نا, پنجاب کے لدھیانہ کے لوگ نہیں بڑے بڑے لمبے تڑنگے, پھر پگڑی بھی مانتے تھے. تو وہ یوں کر کے دیکھ لیتا ٹیڑھی آنکھوں سے, اوئے تم ہمارے سندھ میں کیا کر رہے ہو. اچھا وہ پکڑائی میں آئے, بند کر کے فون کرتا, ہاں بھائی میں تو ویسے ہی غریب آدمی ہوں, اتنے پیسے دے دو اور اپنا بندہ لے جاؤ. یہ نہ بھی کرتا تو کم از کم جو خاندانی لوگ نہیں ہوتے وہ ٹیڑھی آنکھوں سے بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں آ گیا یہاں پہ. عزت دینا سیکھو میرے بھائی. صحابہ کرام کو جو اللہ نے اتنی فضیلت دی, ایک نے ہجرت کی, دوسرے نے نصرت. کیسی نصرت کی خاندانی مثال قائم کی ہے. اور اس زمانے میں لسانیت, قومیت, عصبیت آج سے کئی گنا زیادہ تھی. آج کم ہو گئی ہے, پہلے بہت تھی. پہلے قتل کرتے تھے, اس پہ لڑائیاں ہوتی تھیں, ذرا سا کسی قوم کو برا کہہ دیا قتل و غارت کا سلسلہ شروع. کیسے خاندانی مثال قائم کی ہے. مکہ سے ہجرت کر کے آئے, اپنے گلے لگایا ہے, جائیدادوں میں شریک کر لیا کہ آدھی جائیداد تمہاری.
عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، تو مدینہ میں ایک انصار صحابی نے دیکھا کہ یہ اجنبی ہیں، ان کو یہاں رشتہ نہیں ملے گا. وہ لوگ سمجھتے تھے کہ جیسے روٹی جسم کی ضرورت ہے، جیسے پانی ضرورت ہے، ایسے ہی مرد کے لیے ایک عدد، کم از کم ایک عدد بیوی کا ہونا بھی ضروری ہے. تو یہ بیوی کے بغیر کیسے رہیں گے یہاں پہ؟ اور نہ ان کی تجارت ہے، نہ کوئی بزنس ہے. تو ان صحابی نے کہا میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں. ظاہر ہے زوجہ کی اجازت سے ہی ہوگا یہ، لیکن اس ایسی کوئی مثال دنیا میں قائم ہو سکتی ہے؟ اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے وہ نکاح کو کتنا ضروری سمجھتے تھے کہ بھئی یہ کیسے. اور ہمارے ہاں مل رہی ہوتی ہے 40 سال پھر بھی نہیں کرتے، کیونکہ اس کو ضروری سمجھتے نہیں ہیں. اور کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ پتہ ہے کہ اس سے آخرت کا نقصان ہوگا. روٹی نہ کھانے سے باڈی کا نقصان، اور اس سے آخرت کا، اور آخرت کے نقصان کی پرواہ ہے نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو بہرحال کیا خاندانی مثال قائم کی ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنی محلے میں کسی دوسرے کو برداشت نہ کرنا، کسی دوسری قوم کے آدمی کو، کسی دوسرے شہر کے آدمی کو، کسی دوسری زبان والے کے آدمی کو، یہ کون سا پن ہے؟ بولنے میں نا فائدہ ہوتا ہے، دماغ میں ایک بات بیٹھتی ہے، یہ کون سا پن ہے؟ ہاں اس سے بولیں، کیونکہ بولنے سے یہ ہوتا ہے کہ پھر جب آپ یہ کریں گے نا تو آپ کو احساس ہوگا یار میں نے خود بولا تھا کہ یہ کون سا پن ہے. ٹھیک ہے، ہاں گلے لگایا کرو قوموں کو، یار تو مہاجر ہے کوئی بات نہیں آ جا، تو پٹھان ہے کوئی بات نہیں، تو پنجاب والا ہے آ جا بھائی. اور یاد رکھو ہر قوم میں جہاں خوبیاں ہوتی ہیں وہاں خامیاں بھی. انسان کی نیچر ہے کہ اپنی قوم کی خوبیوں کی طرف توجہ رکھتا ہے اور دوسری قوم کی خامیوں کی طرف. اگر آپ کو کسی دوسری قوم میں خامی نظر آئے گی تو کچھ کوئی ایسی خوبی ہوگی جو آپ میں نہیں ہے. یہ سوچ کے لسانیت کو ختم کرنا چاہیے. ہوتی ہیں ہر ایک قوم میں خامیاں بھی ہوتی ہیں تو خوبیاں بھی ہوتی ہیں. تو خیر کہاں سے بات چلی تھی؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر جو زلیخا لٹو ہو گئی تو شہر کی عورتوں کو اس پر اعتراض نہیں ہوا کہ یہ لٹو کیوں ہوئی ہے. انہوں نے کہا کوئی بھی کسی بھی ٹائم کسی پہ بھی لٹو، یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے، کوئی بھی کسی بھی ٹائم کسی پہ بھی لٹو ہو سکتا ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں ہماری بیگم صاحبہ وہ فلاں سے بڑی فری ہو کے بات کرتی ہیں، وہ غیر محرم مرد ہے، وہ کہتی ہیں وہ میرے بھائیوں کی طرح ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی دیکھو میں بدگمان نہیں کر رہا آپ کو، لیکن یہ یاد رکھو کوئی بھی کسی بھی ٹائم کسی پہ لٹو ہو سکتا ہے. اس کے لیے میرڈ ہونے یہ شرط نہیں ہے، انسانی جذبات کسی بھی وقت پھسل سکتے ہیں. تو احتیاط کرو. بیگم سے بولو جب تمہارا کوئی لگتا نہیں ہے تو کیوں باتیں کر رہی ہو بھائی؟ اس سے لگتا ہو تو نہیں کرنی چاہیے زمانے میں، سوائے بھائی جو محرم رشتے ہیں بس، اس کے علاوہ نہیں. اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جو شیخ جوان ہو، جوان لڑکی، اس سے اصلاحی تعلق بھی قائم بولو بھائی نہ کرے. نہ وہ شیخ اور مرشد اگر جوان ہے، ینگ ہے، تو جوان لڑکی کو اس سے اصلاحی تعلق میرے خیال میں اس زمانے میں درست نہیں، کیونکہ وہ شیخ آدمی پہلے ہے، شیخ بعد. واقعات ہر جگہ ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کو نہ ہوا یہ لٹو ہو جائے گی، شیخ صاحب کی آواز بہت اچھی ہے، اسٹائل بہت اچھا ہے. یہ سب چیزیں چل رہی ہیں مارکیٹ میں، اور لٹو ہونے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. شیخ صاحب نے کون سا اس سے شادی کرنی ہے؟ یا تو چلو لٹو ہوئی، شیخ صاحب کو کہا میں لٹو ہو گئی ہوں آپ پر، شیخ صاحب نے کہا چلو اسلام میں 4 کی اجازت ہے، دوسری آپ سے ہو جائے گی. وہ بھی شیخ صاحب نے کرنا نہیں ہے، تو فائدہ کیا؟ بہت سارے فتنے ہمارے سامنے آئے. یونیورسٹی میں پروفیسر سے تعلق ہو گیا لڑکی کا، پروفیسر صاحب 50 سال کے، لڑکی ابھی 20 سال کی، اور ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو بھائی جو بھی آدمی ہے نا، یاد رکھو، چاہے وہ مفتی ہے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ بزرگ ہے، وہ آدمی پہلے ہے، عالم مفتی بزرگ
प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, बोलो ना, बाद में है। समझ में आ रही बात? तो एहतियात, किसी ने क्या कहा है ना कि अगर राबिया बसरिया जो अल्लाह वाली थी, इतनी बड़ी बुजुर्ग खातून थी, वो और हजरत हसन बसरी जैसे बुजुर्ग तन्हाई में जमा हो जाएं तो शैतान उनको भी नहीं छोड़ेगा, वहां भी वार करेगा। क्योंकि नेचर से थोड़ी लड़ सकता है इंसान, नेचर से थोड़ी लड़ सकता। वो एक साहब मुझे कहने लगे, वो एक फलां बुजुर्ग हैं, वो लड़कियों से एहतियात ही नहीं करते, दाएं बाएं लड़कियां बैठी रहती हैं उनके। और तो उनके मुरीदों से हमने कहा कि आपके जवान जवान लड़कियां सुबह शाम आपके बेपर्दा होकर आपके सामने बैठती हैं, कोई आपको तकलीफ ही नहीं होती, तो आपके शेख साहब एहतियात नहीं करते? तो उन्होंने कहा हमारे शेख साहब बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत क्या हैं, नेक हैं। मुझे बता रहे थे, मैंने कहा वो आदमी है या नहीं है, पहले ये बताओ। अगर आदमी नहीं है तो बुजुर्ग होने की फिर जरूरत नहीं है, फिर जितने भी बुरे हो बिठा दो। अगर आदमी है और फिर या आदमी हो और इतनी लड़कियां दाएं बाएं घूम रही हो और इनको कुछ हो ही नहीं रहा, तो कुछ मसला है फिर इनके साथ। फिर इनकी बीवी को भी एतराज होगा इनके ऊपर। तो नेचर से नहीं लड़ो मेरे भाई, जो तमीज से जिंदगी। इस्लाम दीन फितरत है। इस्लाम क्या है? दीन फितरत। उसने वो बातें नहीं की है जो हवाई आसमानी बातें हों। और दूसरा, इस जमाने में वही बात जो मैं घूम घूम के बार बार लाता हूं कि निकाह तो करते ही नहीं है, मुहासबों मुराकबों पे चल रहा है सारा सेटअप। निकाह करने से बहुत फायदा होता है भाई, आदमी बहुत निगाहें झुक जाती हैं। बुजुर्ग की 4 शादियां हैं, फिर बिठा दोगे, उम्मीद है इतना मसला नहीं होगा। लेकिन वो खुराक उसी तरह चल रही है, अंडे पराठे, तो वो फिर जाहिर है शैतान जो है वो वर्गलाएगा। तो जुलेखा पर जो शहर की बड़े खानदान की जो औरतें थीं, उनको एतराज ये नहीं था कि ये लट्टू क्यों हो गई। बात आ रही है समझ में? ये ज़ौक़े नज़र के बुलंद होने को मैं समझा रहा हूं, सारा इसी में ना निकल जाए ज़ौक़े नज़र में टाइम। उनको एतराज इस पर था, इम्राअतुल अजीज, मिस्र के बादशाह की बीवी, तुराविदु फताहा, एक घर के नौजवान पे, लड़के पर जो गुलाम बन के रह रहा है, उस पर आशिक हो गई। इन्ना लनराहा फी ज़लालिम मुबीन, बड़ी सख्त गलती में पड़ी हुई है। यहां मतलब क्या है कि इसका ज़ौक़े मोहब्बत बुलंद नहीं है, माज़ अल्लाह घटिया सोच की औरत है। जो बादशाहों की बीवियां नौकरों पे थोड़ी आशिक होती हैं, घर के ले पालकों पे थोड़ी आशिक होती हैं, उस शहजादे पे होती है भाई, किसी दूसरे मुल्क के बादशाह पे होती, समझ में आता है। तो जिनका हाँ, वो फिर बादशाह की बीवी ने जो है ना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जियारत करवाई, ताकि पता चले कि हमारा ज़ौक़े नज़र तुमसे कम से कम बेहतर है, बहुत बेहतर है। वो तो उसने तो पूरी बात की होगी, कुरान ने तो मुख्तसर जिक्र किया है ना। उसने तो बुला के जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की जियारत करवाई और औरतों ने अपने हाथ काट डाले और कहने लगी, हाशा लिल्लाहि मा हादा बशर, अल्लाह की कसम ये इंसान नहीं है, इन हादा इल्ला मलकुन करीम, आसमान से कोई मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है जो जमीन पे उतर गया, ये इंसान नहीं है। जैसे ही उन औरतों ने हाथ काट डाले अपने, ऐसे मदहोश हो गई ना यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देख के, हाथ काट डाले, तो फौरन, और ये कहा कि अल्लाह की कसम ये इंसान नहीं है। तो इस मौके पर जुलेखा को फौरन 1 सेकंड भी उसने तवक्कुफ नहीं किया और इशारा किया, ज़ालिकल्लज़ी लुमतुन्ननी फी, ये है वो जिसके बारे में कह रही थी कि मेरा ज़ौक़े मोहब्बत बुलंद नहीं है, ये है वो, अब बताओ है या नहीं है। फिर आगे भी बोला को, तू जो गोले गंडे वाले पे आशिक हुई थी, तुझे अपना याद नहीं है? है भाई, तू जो वसीम तरबूज वाले पे आशिक हुई थी, हैं? मुझे ताने औरतें फिर इसी तरह ना भर भर के तपाती हैं एक दूसरे को। अपना भूल गई जो ड्राइवर के साथ भागी थी तू, 6 महीने बाद पकड़ी गई थी। तो फ़ज़ालिकल्लज़ी लुमतुन्ननी फी, ये है वो जिसके बारे में तू मुझे मलामत कर रही थी। अब बताओ मलामत बनती है?
انہوں نے کہا نہیں بھائی ملامت نہیں بنتی. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے جو حسن مردوں کو دیا ہے وہ عورتوں کو معذرت کے ساتھ, آپ سے نہیں خواتین سے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ نے ہر جنس میں نر کو زیادہ خوبصورت بنایا ہے. ہو سکتا ہے کہ اشرف المخلوقات جو انسان ہے اس میں مادہ کو نر سے زیادہ حسن دے دیا ہو, ایسا نہیں ہے. مور زیادہ خوبصورت ہے یا مورنی؟ مور. لیکن مور کو اچھی مورنی لگے گی, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر آپ نیوٹرل ہو کے دیکھیں تو مور میں حسن زیادہ ہے. تو اللہ کا ایک نظام ہے بنایا ہوا. تو اگر کوئی نیوٹرل ہو کے دیکھے نا, یعنی انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق دیکھے, تو پھر وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ انسانوں میں بھی مردوں میں حسن عورتوں سے زیادہ ہے. وہ کیوں ہے وہ ایک لمبی کہانی ہے. پھر کیسے آپ کہیں گے نہیں بھائی وہ تو وہ اتنے بڑی بڑی مونچھوں والا آدمی, وہ چنگیز خان کا چھوٹا بھائی, وہ کہاں سے ہو گیا؟ حسن اور جمال الگ الگ چیزیں ہیں. جمال حسن سے اوپر کی چیز ہے. اللہ نے مردوں کو جمال دیا ہے, جمال. اس کائنات کے سب سے جمیل صاحب جمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور حسن اللہ نے اکیلا یوسف علیہ السلام کو جتنا دیا, حدیث میں آتا ہے کہ میں نے معراج کی رات حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھا حسن اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا گیا ہے, باقی آدھا پوری دنیا میں تقسیم. جو ہم لوگ میں تھوڑے تھوڑے کچھ ہلکا پھلکا سا نور آیا ہوا ہے نا ہم لوگوں کے چہروں پہ, یہ وہ آدھے کے کروڑوں اربوں حصے کیے اللہ نے. تو ان اکیلے کو کتنا ملا ہوگا؟ یہ معجزہ تھا ان کا. تو خیر میں عرض کر رہا تھا, ہمارے حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے, ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے, جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوقے نظر نہیں ہے. بھائی تو کتنے ہی زیادہ حسین پر مرے, لیکن اس نے مرنا تو ہے نا ایک دن. تو آپ کے حسن کا معیار کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو, اس کے بعد بھی اللہ کی نظر میں آپ کا معیار اونچا نہیں ہے, کیونکہ آپ ایک ایسی چیز پہ مر رہے ہیں, ایسی چیز سے متاثر ہو رہے ہیں جس نے خود مرنا ہے. مر رہے ہو ایسوں پہ جو خود مریں گے, تو بیوقوفی کی بات ہے یا نہیں ہے؟ ایک آدمی کے بارے میں فیصلہ ہے کہ اس نے مرنا ہی مرنا ہے, آگ میں جل رہا ہے. اگر آپ آگ میں چھلانگ لگا کے اس کو بچا سکتے ہو آپ چھلانگ لگائیں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں جب آگ میں چھلانگ لگاؤں گا اس کو بچانے کے لیے 100% یقین ہے یہ پھر بھی نہیں بچے گا, لیکن میں مر جاؤں گا اس کے ساتھ. تو لوگ کہیں گے نا کہ جو مرنے والا ہے خود اس پہ کیوں مر رہا ہے تو. تو بھائی دنیا میں جتنی خوبصورت چیز ہو, بلڈنگیں, آج کل یہ عشمش مارکیٹ میں ضرورت سے زیادہ چل گیا ہے کیونکہ بدنظری دبا کے ہو رہی ہے. اسکولوں میں کو ایجوکیشن سسٹم دیکھ رہے ہیں, ایک دوسرے سے بات چیت ہو رہی ہے, ٹیچریں فیمیل ٹیچرز دیکھ رہی ہیں وہ لڑکوں پہ عاشق ہو رہی ہیں. جو بڑی عمر کی انٹیاں ہیں ان کو جب یہ لونڈے لپاڑے اسکول میں نظر آتے ہیں, نوجوان فریش چہرے, ان کو اپنے میاں کیا لگتے ہیں, عجیب سے لگ رہے ہوتے ہیں, آڑے ترچے لگ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کمپلینس آتی ہیں, وہ اس پہ عاشق ہو رہی ہیں, وہ کسی پہ عاشق ہو رہا ہے, وہ کلاس فیلو پہ عاشق, وہ پڑوسوں, کیونکہ پردہ بھی معاشرے میں ختم اور بدنظری کو برا نہیں سمجھا جاتا. کسی لڑکی کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا نوجوان, وہ تھینک یو کہتی ہے, شکریہ, ہمیں بھی اس قابل سمجھا کہ آپ نے ہمیں دیکھا. پہلے کسی خاتون کو کہتے ہیں آپ بڑی اچھی لگ رہی ہیں, اٹھا کے جوتا مارتی تھی. اب ڈراموں فلموں نے یہ سکھایا ہے کہ آپ کسی خاتون سے کہیں آپ ماشاءاللہ بڑی پیاری لگ رہی ہیں, تو کیا کہے گی, تھینک یو, بہت شکریہ. چل رہا ہے مارکیٹ میں, نہیں چل رہا؟ تو ایسے موقع پہ ہول سیل کے حساب سے عشق بولو بھائی پھیلے. ہم رو رہے ہیں کہ مکانوں سے دل نہ لگاؤ, ہم رو رہے ہیں گاڑیوں سے دل نہ لگاؤ, دولت سے دل نہ لگاؤ. لوگ کہہ رہے ہیں اصل ٹینشن تو یہ ہے. خودکشیاں جو سب سے زیادہ ہو رہی ہیں نا, آپ تحقیق کرو ہمارے ملکوں میں جو خودکشی ہو رہی ہے, ان میں سب سے زیادہ خودکشی سے مرنے والے ناکام عاشق ہیں. سمجھ رہے, ناکام عاشق.
انجام نہیں دیکھتے بھائی, انجام کیا ہوگا اس کا. میں جو لوگ, جیسے میں ارطغرل ڈرامہ کا مشورہ ان لوگوں کو دیتا ہوں نا جو پہلے سے برے ڈرامے دیکھ رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں اس سے بہتر یہ دیکھ لو. تو ایسے ہی میں ایک مشورہ ان لوگوں کو دیتا ہوں جو فلمیں دیکھ رہے ہیں, ان کو میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ جو تم جو ہیروئنز دیکھ رہے ہو نا خوبصورت خوبصورت, 1975 کی ہیروئنز نکال کے دیکھو, یا 1974 یا 76 کی, اور اب دیکھو 2020 میں کیسی لگ رہی ہے وہ. نہیں آ رہی بات. 1974 کی جب شکل دیکھو گے آپ کو لگے گا کہ اس سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی ہے نہیں, اور کاش مجھے یہ مل جائے. 2020 میں دیکھو گے آپ بولو گے یار میری نانی اس سے الحمدللہ بہتر ہیں, اللہ کرے یہ میرے نانا کو بھی نہ ملے. اگر نانی کا انتقال ہو گیا تو میں اپنے نانا کی شادی بھی اس سے کرانے کے لیے تیار نہیں, میرے نانا اس سے زیادہ ہینڈسم ہے. اور ان ہیروئنوں پہ زیادہ جلدی بڑھاپا آتا ہے کیونکہ ان کی نیچرل لائف نہیں ہو, بچے تو پیدا کیے نہیں ہوتے انہوں نے, تو جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں. نیچرل لائف نہیں ہے نا ان کی, نہ وقت پہ شادی ہوتی ہے, نہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو ایک آدھ پیدا ہوا بریک, وہ پھر وہ ظاہر ہے وہ پھر فطرت سے بغاوت کا انجام کیا ہوتا ہے, برا ہوتا ہے, جلدی بڑھاپا آتا ہے. کب تک چلیں گے انجیکشنوں پہ اور وہ رنگ کے ڈبوں پہ, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. شاعر کہتا ہے کہ تم ہم سے چھپتی ہو, محبوبہ سے کہتا ہے, تو لنڈا بازار میں ہر آدمی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ طارق روڈ والے بھی جاتے ہیں لنڈا بازار, ڈیفنس والے بھی جاتے ہیں, بحریہ ٹاؤن والے بھی جاتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے وہی چیز. جب میں نے ایک دفعہ طارق روڈ سے اوریجنل جیکٹ خریدی لیدر کی, لوگ کہہ رہے لنڈا بازار کی ہے, مان نہیں رہا کوئی. میں نے کہا آئندہ لنڈا بازار سے ہی خریدوں گا اور بولوں گا طارق روڈ کی ہے, پھر مان جائیں گے. کیونکہ لنڈے کے مال میں اور طارق روڈ کے مال میں کوئی صاحب بصیرت ہو تو وہ ایسی چیز اٹھا کے لے آئے گا, لنڈے سے کوئی فرق پتا نہیں چلتا. اس لیے شاعر نے کیا خوب کہا, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو بھائی کب تک اس ڈسٹیمپر کی اور یہ اس کی وجہ سے اپنی فزیکل جو فٹنس ہے اس کو برقرار رکھو گے, اور اللہ کی قدرت کی خواتین پہ بڑھاپا اور بھی جلدی آتا ہے کیونکہ ان پہ مرنے والے زیادہ ہوتے ہیں نا, تو اللہ ان کو جلدی مارتا ہے. ان کے حسن و جمال نے لوگوں کو, بہت زیادہ لوگوں کو خراب کیا ہوتا ہے, تو اس لیے اللہ کہتے ہیں ان کو جلدی خراب کروں گا تاکہ یہ عبرت کا نشان بنے. تو 1974 تو بہت پرانا ہو گیا, ٹھیک ہے, 80 میں چلے ہیں, 90 میں چلے ہیں. کوئی 90 کی ہیروئن لکھ کے پھر 2020 میں دیکھو اس کو اب کیسی لگ رہی ہے, گوگل پہ لکھیں اب کیسی لگ رہی ہے. گوگل تو ایسا ہوشیار ہے, جو لکھو بتا دیتا ہے, سب کچھ بتاتا ہے گوگل, تو وہ پورا بتا دے گا کیسی لگ رہی ہے. لکھا بھی بولے گا اب بتا, نیچے یہ بھی کمنٹس آئیں گے گوگل کے اب بتا. تو بھائی وہ کیا دوبارہ شعر پڑھ لوں کہ ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے, جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے, بلند ذوق نظر نہیں ہے. بلند ان لوگوں کا نظر کا ذوق ہوتا ہے جو ایسی چیزوں پہ مرتے ہیں جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں. ناپاک محبتیں قبر میں ساتھ نہیں جاتی, پاک محبتیں جاتی ہیں. ماں باپ کی محبت قبر میں کام آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بیوی سے محبت بھی کام آئے گی, بھائی بہنوں کی محبت بھی, بولو بھائی, کام آئے گی. یہ جو گرل فرینڈ کی محبت ہے یہ یہیں, اور وہ بھی 2-4 دن روئے گی, اس کے بعد اس کی سیٹنگ فوراً, بلکہ ہو سکتا ہے اسی وقت چل رہی ہو, آپ کو پتا نہ ہو, یہ بھی ممکن ہے. وہ میں سنا دوں, دوبارہ بہت دفعہ سنا چکا ہوں لیکن نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں نا. ایک آدمی کی شادی ہوئی, خود ہزاروں سے دوستیاں تھیں لیکن بیوی ایسی چاہیے تھی انتہائی پاک دامن کہ جس نے کبھی آنکھ اٹھا کے کسی مرد کی طرف نہ دیکھا ہو. آج کل معیار یہی ہے نا کہ خود پتہ نہیں کیا کیا کر کے آیا ہوا ہوتا ہے. جب شادی ہوئی ہے تو پھر یہ اپنی بیگم سے کہنے لگا آج سے تم میری کائنات, تم ہی میری مسرت, تم ہی میری راحت. یہ بیچارہ ویسے ہی مسرت راحت وہ سمجھی اپنی گرل فرینڈز کے نام بتا رہا ہے, کہہ رہا ہے آج سے تم ہی میری چاہت بھی, تم ہی میری راحت بھی, تم ہی میری مسرت بھی, تم ہی میری کائنات بھی. کہتے ٹھیک ہے پھر آج سے ستار بھی تم, غفار بھی تم, سلیم بھی تم اور وسیم بھی تم.
وہ حیران ہے یہ کہ ہو کیا رہا ہے. تو یہ ہے وہ محبتیں جس پہ لوگ کیا ہو رہے ہیں, مر رہے ہیں. وفا نہیں ہے, وفا کے ڈائلاگ اس کی علامت نہیں ہے کہ وفا ہے. دیکھو پاکیزہ رشتہ, جتنا پاکیزہ رشتہ اللہ نے والدین اور اولاد کا بنایا, خدا کی قسم اس سے زیادہ پاکیزہ رشتہ ہو نہیں سکتا. ماں کا رشتہ, باپ کا رشتہ, کیسا پیارا رشتہ ہے بھائی, اس پہ مر نہیں رہے. باپ ناراض ہے تو اسٹریس میں نہیں جا رہے, ڈپریشن میں نہیں جا رہے. کیسے دل ہو گئے ہیں بھائی. ٹائم پاس ہے یہ دنیا, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے.